बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 चश्मे पानी हासिल करने के लिए अता किए। फिर उन पे बादल का साया हुआ, आसमान से उनके लिए खाना नाजिल होता था। हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल की गुफ्तगू से मैं इस नुक्ते को जोड़ूँगा, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फ़रमाया कि अगर कोई कौम नाफरमानी करती है तो वो हमारे साथ ज़्यादती नहीं करती, ना कोई हमारा नुकसान करती है, बल्कि फ़रमाया कि वो ख़ुद अपना नुकसान करती है, अपने साथ ज़्यादती करती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कायनात का निज़ाम ऐसा बना दिया है कि इंसान के अमल खैर से उसको फ़ायदा पहुँचता है और अमल शर से ख़ुद उसी का नुकसान होता है। वो नुकसान इनफरादी भी हो सकता है, वो इज्तिमाई भी हो सकता है, वो माशरती भी हो सकता है। माशरे तबाह हो जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं अपने आमाल की वजह से, अपनी पॉलिसियों की वजह से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इक़्तिदार, उसकी हुकूमत वो कायम और दायम थी, है और वो हमेशा रहेगी। तो कुरान मजीद इसी बात को बयान करता है। बनी इसराइल का किरदार और कारगुजारी ये सूरतुल आराफ में बयान की जा रही है, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। अब इससे आगे ये फ़रमाया कि वइज़ा क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यता, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़रमाता है कि उनसे कहा गया कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ। यानी वो बस्ती फ़लस्तीन की बस्ती है और वो यरूशलेम है, यानी ये वो इलाका है कि जहाँ पर ये फ़रमाया कि तुम यहाँ पर जाकर बस जाओ। और ये भी फ़रमाया वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, और खाओ जहाँ से तुम चाहो, वकूलू और कहो हित्ता, वदखुलुल बाब सुज्जदा, और तुम दाखिल हो जाओ दरवाज़े में सजदा करते हुए, नग़फ़िर लकुम ख़ता याकुम या ख़तीआतिकुम, कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देंगे, व सनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम एहसान करने वालों को यानी नेकी करने वालों को हम और ज़्यादा हम अता करते हैं। अमान साहब, जो पिछली आयत आपने जिसके साथ लिंक जोड़ा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहूलतें इंसान को देता है, नेमतें देता है, जैसे बनी इसराइल को 12 चश्मे अता किए कि हर कबीला अपना पानी पीने की जगह को पहचाने और वहाँ से पानी हासिल करे, फिर बादल का साया किया, फिर उनके लिए मनो सलवा नाजिल किया, लेकिन उन्होंने फिर नाफरमानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, हमारा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। यहाँ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो मनो सलवा है ये क्या है? ये कोई आसमानी कोई ख़ुराक थी, जन्नत की ख़ुराक थी, या ज़मीन से पैदा होने वाले ही कोई ऐसी चीज़ थी जो उनके बर्तनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आ जाती थी? देखिए, मन का वैसे हम उर्दू ज़ुबान में भी और अपना अरबी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मन से मुराद हम एहसान, जैसे ये मन एक वज़न है ना, हम कहते हैं एक मन, तो वो मन को मन कहा जाता है कि अरबी में इसलिए कहते हैं कि इसमें ये ज़्यादा वज़नी है, तो लिहाजा एहसान जो उनसा होता है मन, वो भी वज़नी होता है, तो इसलिए उसको भी मन कहा गया। सही। एक तो ये मतलब इसका हो जाता है। और सलवा का कहा जाता है, जैसे इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने कहा कि सलवा से मुराद यानी तसल्ली का उनके लिए अल्लाह ने एहतमाम किया, मन से एहसान और सलवा से तसल्ली। अब ये तसल्ली या एहसान क्या था? ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए ख़ुराक का इंतज़ाम फ़रमाया था ख़ास तौर पर, और वो इसी तरीके से ही था कि जैसे ज़मीन पर एक चीज़ की फरावानी कर दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यानी मन से मुराद ये कि वो जो शबनमी कतरे होते हैं वो एक लिहाज से यानी वो उनके लिए ख़ुराक का ज़रिया बने, वो मीठे कतरे होते हैं। अच्छा। तो एक तो वो, दूसरा ये कि जब सलवा कहा गया तो सलवा से मुराद कहते हैं कि बटेर जैसे हैं, इस तरह के कुछ जानवर परिंदे हैं कि जो उनकी ख़ुराक वो बनती थी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके लिए इन दोनों का
انتظام کیا تھا۔ صحیح۔ اور یہ پھر ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جنت سے آتے تھے اور یہ جنتی پھل ہے، اور آخرت میں جب سب انسان جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ جن جن کو جنت میں بھیجے گا وہ اسی طرح کی خوراک استعمال کریں گے۔ جو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر نازل کیا۔ اب نازل کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آسمان سے نازل کرنا، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرما دیا ہے، یعنی من اور سلوہ یہ بھی اللہ نے زمین پر ہی اس کو پیدا فرمایا۔ اب جیسے دیکھیے آپ رات کو جب سردی کا موسم ہوتا ہے شبنم زمین پر اترتی ہے، بالکل بالکل، تو یہ بھی اللہ نازل کرتا ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر بٹیر یعنی خاص طور پر اللہ نے یہ انتظام ان کے لیے کر دیا۔ تو اللہ کی جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ خدا کی ہی عطا کردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيد، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں شدید سختی ہے اس کے اندر۔ اب یہ لوہا کوئی آسمان سے تو نہیں اترا نا، زمین ہی سے لوہا پیدا ہوا، تو گویا کہ اللہ اپنی نعمتوں کو اس طریقے سے بیان فرماتا ہے۔ صحیح۔ امان صاحب یہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے جھٹلا دیا، ان نعمتوں کا انکار کیا، اور سورہ بقرہ کے اندر غالباً ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اب ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں اور ترکاریاں اور یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان ایک چیز سے اکتا تو جاتا ہے، مثال کے طور پہ 5 6 7 10 15 دن 2 مہینے اس کو ایک ہی کھانا جب کھانا پڑے گا تو اس سے اکتا جائے گا، یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کے لوگ اس سے اکتا گئے ہیں تو پھر ان کی مذمت کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟ یہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو مجھے جو ہے نا ایک معترض کی طرف سے یہ سوال ہمارے سامنے آیا، تو اگر انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے تو پھر اس کو بڑا گناہ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیش نظر یہ نہیں ہے کہ من سلوہ ہے یا وہ سبزیاں ہیں جسے قرآن پاک نے دالیں بیان کی ہیں آگے جا کر، وہ پیش نظر بات نہیں ہے۔ پیش نظر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اسی میں پھنس کر رہ گئے، من سلوہ میں اور سبزیوں میں اور دالوں میں اور ان چیزوں میں، پیاز میں، کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی اپنی منزل کو سامنے رکھو کہ تمہیں اللہ نے قیادت دی ہے، سیادت دی ہے، تمہیں موسیٰ جیسا پیغمبر، حضرت ہارون جیسا پیغمبر تمہیں دیا ہے، ان کی تمہیں صحبت نصیب ہوئی ہے، مجلس نصیب ہوئی ہے، تمہارا لمبا سفر ہے، تم نے ایک اعلیٰ مقصد کو تم نے حاصل کرنا ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنس کر رہ گئے ہو۔ اصل یہ چیز پیش نظر ہے، مقصد من اور سلوہ دینا یا دوسری چیزیں دینا وہ بھی دے دیں اللہ تعالیٰ نے، یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ اصل میں قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے بھئی تم ایک ادنا چیز کو تم چنتے ہو اور جو بڑا مقصد ہے اور بڑی چیز ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلیں، آپ اس کو بتائیں اپنی قوم کو کہ بھئی ہمارا یہ بڑے مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ہماری قوم یا آپ کی قوم جو ان سے وہ اس میں پھنس کر رہ جائے، ہم کھانے پینے میں پھنسی رہے، تو یہ اصل چیز ہے جس کو قرآن پاک نے ڈسکس کیا ہے۔ صحیح، ورنہ اللہ نے سب کچھ ان کو مہیا کیا تھا۔ اچھا مان صاحب ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی طرف سے، اس کو فنی انداز میں لے لیں یا سنجیدہ لے لیں، کہتے ہیں جی یہ جو ارائیں قوم ہے یہ اصل میں بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے پیاز مانگے تھے، دالیں مانگی تھیں، اور چونکہ ارائیوں کو بھی پیاز کے ساتھ جو ہے نا ان کی افیلیشن بیان کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو قوم ہے یہ اگر اللہ رب العزت سے یہ پیاز نہ مانگتی، آج کل کے ارائیوں کو بھی یہ مخاطب کر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیاز نہ مانگتے تو شاید ہم آج من و سلوہ کھا رہے ہوتے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو کوئی خوبی اور اچھائی کسی قوم کی ہوتی ہے ہمارے ہاں اسی کو ہی مذاق بنا لیا جاتا ہے اور اس پر میمز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سی قومیں ہیں، مثال کے طور پر شیخ قوم ہے، اب ان کو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے یہ مینیج کر کے چلتے ہیں اپنے کاروبار کو، اپنے ساری تجارت کو۔ ہم نے اس کو عیب بنا دیا کنجوس، اور ہم نے بخیل کہنا شروع کر دیا، جبکہ میں خود بہت سے ایسے شیخ جانتا ہوں، فیملی جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، مہمان نواز بھی بہت زیادہ ہیں۔ سمجھداری اگر انسان اختیار کرے اور مینجمنٹ کے ساتھ چلے تو یہ تو خوبی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کراچی کی ایک قوم ہے میمن جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت سمجھدار قوم ہے۔ بالکل، صرف وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر قومیں اگر آپ پاکستان میں، انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وقت بھی کاروبار اور تجارت میں چھائے ہوئے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ انتظامی طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو خوبی ہوتی ہے
ہم اس کو خامی بنا دیتے ہیں۔ اب آرائی قوم کا ذکر پیاز کے حوالے سے کہ واضح بات ہے کہ ان کا تعلق زیادہ زمینوں کے ساتھ رہا اور انہوں نے کاشتکاری کی اور اس کو وہ آگے لے کر چلے ہیں، تو یہ تو ایک خوبی ہے کہ آپ کی زمین کو آباد کیا، کاشتکاری کی، محنت کی، کسان بنے، تو آپ بجائے اس کے کہ تحسین کریں، ہم نے ان چیزوں کو جو خوبیاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں گدھا جو جانور ہے، آپ دیکھیے کہ وہ جو بے وقوف شخص ہوگا جو کام کرتا رہے گا بالکل، اور جبکہ امریکہ کا جو نیشنل جو اینیمل ہے کہتے ہیں کہ وہ گدھا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ دنیا میں گدھے کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کام چور جو شخص ہوتا ہے نا، وہ بڑا ذہین اور بڑا سمجھدار ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، اور جو بیچارہ ہر بات مان لے اور کام کرے اور لگا رہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو گدھا ہے۔ تو ہمیں اپنا جو رویہ ہے نا، اپنی سوچ ہی ہمیں تبدیل کرنی ہوگی۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی امانہ صاحب، آپ اگلی آیت تلاوت فرمائیے گا۔ جی، اس سے آگے فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا اور دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ لفظ کو تبدیل کر لیا، مراد یہ ہے کہ اصل جو لفظ ہونا چاہیے ایک قوم کی زبان پر، وہ طاعت کا لفظ ہونا چاہیے، فرما برداری کا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مغفرت طلب کرنے کے بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، انہوں نے تکبر کا اور غرور کا طریقہ اختیار کیا، یعنی وہ ایک قوم کی پوری نافرمانی جو ان کے کردار پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، وہ قرآن مجید نے یہاں پر اسے بیان کیا ہے، اور واضح بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر سزا اور اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 161 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ داخل ہو جائیں، اس بستی میں چلے جائیں، وہاں پہ رہیں اور دروازے میں داخل ہو جائیں اور پھر یہ لفظ استعمال کریں، اس کا پس منظر بیان کیجیے گا کہ یہ دروازے میں داخل ہونے کا ان کو حکم کیوں دیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا، یہ کوئی شہر کا دروازہ نہیں ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ جو عبادت خانے کا دروازہ، ہیکل سلیمانی کا جو دروازہ ہے اس میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جو باب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اسلامی لٹریچر میں پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، اس سے عبادت خانے کا دروازہ ہے کہ اندر جب داخل ہو گئے تو واضح بات ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ خدا کی اطاعت کی، فرما برداری کی جگہ ہے، تو اس سے انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اور اسی طرح ہے کہ جیسے اب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جو اندر جائے گا تو وہ اللہ ہی کی خاطر جائے گا، اللہ کی عبادت کے لیے جائے گا، بجائے اس کے کہ اپنا کوئی فرقہ واریت ہو یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اللہ کے گھر میں جگہ دینے کے بجائے، ان کو موضوع بنانے کے بجائے اللہ کا دین، اللہ کی عبادت، اللہ کی جو اطاعت ہے وہ در حقیقت عبادت خانہ ہوتا ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ اس کی سرگرمیوں کا اور اس کی دلچسپیوں کا مرکز یہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں جو قرآن میں واقعات بتائے جا رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہماری اصلاح کی جائے، نصیحت ہو ہمیں اور ہماری اصلاح کی جائے، لیکن پھر بھی ہماری قوم میں، امت میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہم علی اعلان انکار تو نہیں کرتے، لیکن نافرمانیاں تو علی اعلان ہی کر رہے ہیں، تو پھر ہماری قوم کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے کہ رسول مبعوث نہیں، یعنی رسول موجود نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ برائیاں تو موجود ہیں نا، بالکل، لیکن آپ اگر غور کریں گے، یہ جو تشتت و افتراق ہے قوم کے اندر، تفرقہ بازی ہے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، فتنہ و فساد ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے نا تو یہ بھی خدا کی طرف سے ایک سزا ہی ہوتی ہے، آزمائش ہے۔ بالکل، اگر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، جی، گلی کوچوں میں، یعنی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور اب تو یہ چیزیں کچھ معمول بنتی چلی گئیں۔ بالکل، کچھ عرصے سے آپ دیکھیں 90 میں تو بہت زیادہ یہ سارے مسئلے تھے، پھر یہ جو نئی صدی شروع ہوئی 21ویں، آپ دیکھ لیجئے اس کی پہلی دہائی کو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہاں پر بم دھماکے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، یہ سارا کچھ کیا، یہ آپ اس کو
خدا کی رحمت کہیں گے. یہ واضح بات ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ملتی ہے. اور پھر دوسری طرف ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ برے کاموں کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں بارشیں اتنی سخت قسم کی ہوئیں کہ بہت زیادہ ہماری فصلوں کا نقصان ہوا، ہماری گاڑیوں کا نقصان. اسلام آباد میں کیا ہمارے سامنے نہیں، لیکن یعنی جب ایک قوم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی، جدید ذرائع اور وسائل جب آپ کو مہیا ہیں سب کچھ، آپ صرف اس سے اس لیے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ آپ اپنی توجہ کو غیر ضروری، منفی اور ایسے جو غیر ترقیاتی کام ہیں ان پر جب لگاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ پھر آپ جو حکمت کا راستہ ہے اس کو ترک کر رہے ہیں. خدا آپ کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو اتنا محفوظ اور اچھا بناتے جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ جیسے اب قوم کوئی ایسی بھی ہے جس پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا، اور ہمارے ہاں تو اب یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں میں. غیر مسلم جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان میں تو پھر بھی یہ چیزیں کم ہیں. تو ہمارے اوپر اس طرح یعنی یہ چیز ریلیٹ کرنا مجھے نہیں پتہ صحیح ہے یا نہیں صحیح کہ ابھی گزشتہ دنوں بارشیں ہوئیں اور ان سے بہت زیادہ نقصان ہوا. یہ وہ بارشیں تو نہیں ہیں جن سے پوری کی پوری اقوام جو ہیں ان پر عذاب آیا کرتے تھے. وہ بات جو آپ نے کہی وہ اتمام حجت سے اس کا تعلق بن جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ رسول زمین پر موجود ہے، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، اللہ کے احکام اتر رہے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے ان کے پاس سارے دلائل، آیات، بینات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہے ہیں. وہ عذاب کی ایک مختلف صورت بن جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اعمال کی جو سزا ہے اس کا سلسلہ تو اقوام کے ساتھ جاری رہتا ہے نا. یعنی آپ نے جس کی مثال دی ہے اس کا میں نے پہلے جواب دیا کہ وہ عقل اور علم اس دنیا میں ہونے کے باوجود بھی، جاپان کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عمارتوں کو محفوظ کر لیا نا، کہ زلزلہ بھی آتا ہے، ہلتی ہیں، لیکن وہ تباہی اور بربادی نہیں ہوتی جو پہلے کسی دور میں ہوتی تھی. اب جو صورتحال ہے ہمارے ساتھ، کم تولنا ہے یا دیگر جو خرابیاں ہیں اجتماعی طور پر کاروباری حوالے سے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے نتائج سب سامنے آتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ جو زوال ہے یہ گریجول آتا ہے، گریجولی آتا ہے عذاب، یا زوال جس کو ہم کہتے ہیں، ڈاؤن فال کہتے ہیں. ہم اسی مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. اب اعمال کی شامت ہمارے ساتھ ساتھ ہے. صحیح. مولانا بہت شکریہ. قرآن کریم کی آیات آپ اس کا مفہوم بیان کر رہے تھے. ہم نے پچھلے پروگرام میں حج کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے، چونکہ حج کے ایام آپ تقریباً آگے آ رہے ہیں اور لوگ حج پہ جا بھی رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ناظرین کے بھی سوالات آتے ہیں اور پھر کچھ ایسے سوالات جو حاجیوں کے لیے جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے جانا بہت ضروری ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ حج کے اندر جو مناسک ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں؟ جیسے احرام کا باندھنا ہے، تلبیہ ہے، اور پھر جیسے طواف کرنا ہے، اور جیسے سعی ہے، اور اسی طرح جو وقوف ہے وہ ہے. تو یہ چند لازم حج کے ارکان ہوتے ہیں کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کی تفصیل پھر ہمیں فقہا کی کتب میں مل جاتی ہے. اگر کوئی مزید اس پر معلومات لینا چاہے تو پھر کتابوں سے بھی رجوع. میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے حج کے اندر خاص طرح کے مناسک ہیں اور خاص طرح کی عبادت کو آپ نے خاص طرح سے پرفارم کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک لباس میں جانا ہے، پھر آپ نے احرام ایک خاص جگہ سے باندھنا ہے، پھر ایک خاص جگہ پہ جا کے آپ نے رکنا ہے اور پھر رک کے واپس آ جانا ہے. اب یہ مناسک، یہ خاص طرح کے مناسک کیوں جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ضروری کیے گئے اور ان کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی آپ نے جس طرح حج ادا فرمایا اور آپ نے جس طریقے سے تلقین فرمائی، حکم فرمایا، ایک تو وہ بات ہے. رسول اللہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی وہ ہے. اور کچھ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی، شاید گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا، یعنی ہمیں یہاں سے تاریخ کا معلوم پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کے بعد بھی حج کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور یہاں تک ہمیں بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی آتے رہے اور حج کو ادا کرتے رہے یہاں پر. اور پھر حضرت اسماعیل ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا جو پہلے سے موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو آپ سنت میں شمار کر لیں، رسول اللہ نے جس کی تاکید فرمائی وہ چیزیں پھر اس کو سنت میں شامل کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے فقہا علماء کا جو ایک اجتہاد کہہ لیجئے یا استنباط کہہ لیجئے وہ بھی ہے کہ جو پھر ہر فقہ میں
مختلف ہو جاتا ہے، پھر جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، حج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک بہت اہم سوال ہے، پوچھتے ہیں جی انسان اپنی بیوی کے حج کا مکلف ہے یا نہیں؟ کیا اپنا حج ان وجوہات کی بنیاد پہ مؤخر کر سکتا ہے کہ اکٹھے جائیں گے؟ جیسے ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہماری بیویوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے جائیں گے تو پھر زیادہ اچھا ہم رہے گا، ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے اور حج کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے اپنے حج کے اندر تو پھر اس پہ جو وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ مرد کیا مکلف ہے اپنے بیوی کو حج کروانے کا؟ مرد گھر کا سرپرست ہے، قوام ہے، کفیل ہے۔ جب بیوی اس کی کفالت میں ہے تو پھر اس پر ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج کروائے اپنے ساتھ، یعنی اس کی بھی ذمہ داری پھر اس پر ہوتی ہے۔ اگر بیوی خود اپنے معاملات کو، معاشی معاملات کو لے کر چلتی ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے یا اپنی اس کی زمین ہے، بینک بیلنس ہے یا دوسرے اس کے پاس وسائل ہیں، تو پھر بیوی اس معاملے میں خود ذمہ دار اس کی ہے، مکلف ہے کہ وہ خود حج کرے، یعنی اس پر حج پھر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان پر حج فرض ہو تو پھر وہ حج کو ادا کرے۔ اگر دونوں آپس میں کچھ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں مل جل کر ہم چلتے ہیں، تو اس معاملے میں زیادہ تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، آخری سوال اس سے متعلق پوچھتے ہیں جی کہ جو زمزم ہے اس کی اہمیت کس بنیاد پہ ہے؟ کیا اس کو بطور تبرک استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور کیا اپنا جو احرام ہوتا ہے اس کو دھو کے لانا اس پرپس سے کہ اس کو ہم کفن کے لیے استعمال کریں گے، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کی پہلی بات کو میں لے لوں، وہ یہ کہ جو آب زمزم ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے، ایک روایت میں صحیح البخاری کی ہے کہ حضرت جبریل کی ایڑیوں سے یہ پانی نکلا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر ہم کسی اور وقت میں ان روایات پر بحث کریں گے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو یہ جاری ہوا، خانہ کعبہ کے پاس یہ چشمہ جاری ہوا، اور یہ آب زمزم میں برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے بھی، غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ صرف پانی پی کر ہی کئی دن وہ رہے اور کچھ کھایا انہوں نے نہیں، صرف پانی پر، یعنی آب زمزم پہ گزارا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عناصر کیا کہتے ہیں رکھ دیے ہیں کہ اس کے اندر جسے ہم انگریڈینٹس کہتے ہیں، ایسے ہیں کہ جو انسان کے جسم کے لیے خوراک کا کام بھی کرتے ہیں اور پانی کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی بڑی برکتیں اس پانی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جہاں تک آخری جز ہے آپ کے سوال کی، انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے صرف اور صرف جو چیز کام آتی ہے وہ انسان کا ایمان ہے اور اس کا عمل ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آتا۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح اگر انسان کرتا ہے اور بہترین طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہے کہ انسان کو کسی درجے پہ انسان کو فائدہ دیں، لیکن بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح اس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ صحیح جی، بلال صاحب پلیز سوال رکھیے گا۔ من جی سر، میں چاہوں گا آپ یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو سڑک کنارے ٹھیلا لگاتے ہیں، اب وہ جائز یا ناجائز تجاوزات میں کہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن میں ایک اور پہلو سے چاہوں گا آپ اس بات کی وضاحت کیجیے گا کہ وہ سڑک کنارے لگاتے ہیں اپنا ٹھیلا وغیرہ، وہ پیسے دیتے ہیں جس بھی دکان کے سامنے بیٹھے ہیں، جس گھر کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم سے پولیس والے بھی پیسے مانگتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں بطور رشوت، تو کیا یہ رشوت دینا ان کے لیے درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حرام کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پہلی بات، ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو، اپنے لوگوں کو روزگار مہیا کریں۔ جی بالکل، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے۔ اب جو ٹھیلا لگاتے ہیں یا ریڑھی لگاتے ہیں، اب اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ان کا یہ طریقہ غیر قانونی ہوتا ہے، بالکل، یعنی اس کی اگر دیکھا جائے قانونی طور پر کوئی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے روزگار اور اپنے معاش کے ہاتھوں مجبور ہونے کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اگر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا
اور ان کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ بھئی ہمارا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، تو وہ بامر مجبوری کہ جب کہ اس رشوت سے یا اس کے دینے سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ذات کی حد تک یعنی وہ ایک فائدہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنا حق حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بامر مجبوری اضطراری حالت میں وہ دے سکتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ایسا جو کاروبار ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت اچھی آمدن ہوتی ہے، بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو کیا ایسا شخص سود لے سکتا ہے کہیں سے اپنے گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے؟ یہ جو سود ہے یہ سب سے بدتر سود ہے، بدترین۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو قرض ہے وہ دے دو، اگر تم قرض دے سکتے ہو تو قرض دو، یا پھر یہ کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اگر تمہیں اللہ وسعت دیتا ہے تو وسعت حاصل ہونے پر تم اس کو معاف کر دو، اگر تمہیں وسعت نہیں ہے تم خود مجبور ہو تو پھر ٹھیک ہے تم اتنا تقاضا کرو جتنا تم نے دیا ہے۔ سود کی اور ربا کی کسی صورت بھی لینے میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک دینے کا مسئلہ ہے، اب وہ یہی پرابلم آ جاتی ہے کہ جب وہ بیچارہ اس نوبت تک پہنچ گیا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا ہوا کہ اس کو کوئی قرض دے دے، سب سے بہتر راستہ تو یہ ہے، تو وہ پھر بامر مجبوری کسی سے لے سکتا ہے، اور یہ وہ سود ہے کہ جو بدترین سود ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، بدترین سود، یعنی کہ لینے والا جو لوگوں کی بنیادی ضرورتوں پر سود لے رہا ہے، بنیادی ضرورتوں پر، یہ بدترین اور بہت اللہ کے ہاں یہ شخص ملعون ہے اور ناپسند مکروہ شخص ہے یہ، تو لہٰذا یہ لینے والے پر تو بہت زیادہ وعید ہے۔ اب جو یعنی جو سود لینے والا ہے، جو بیچارہ دے رہا ہے، وہ کسی مجبوری اور اضطراری حالت میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ معاشرے کے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ قسطوں پر خرید رہے ہوتے ہیں، تو قسطوں پر اگر اسلامی طریقہ کار سے چیزیں لی جائیں تو بعض اوقات وہ زیادہ مہنگی ملتی ہیں نسبت کے جو چیزیں سود پر مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر اسلامی طریقہ کار کو چھوڑ کے سود پہ لے سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اگر متبادل کوئی راستہ ہے، ایسا راستہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں جائز ہے، درست ہے، اور اس میں آپ کو سہولت حاصل ہوتی ہے، تو پھر واضح بات ہے کہ ہم اسی طرف ہی جائیں گے جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں بہتر راستہ ہے۔ لیکن اچھا مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے جو سوال کیا وہ ٹھیلے والوں اور ریڈی والوں سے متعلق، ہمارے ساتھ غربت بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، اور کاروبار بھی نہیں ہے، نوکریاں بھی نہیں ہیں، بالکل ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کس لیول تک پہنچ چکی ہیں۔ گورنمنٹ ناجائز تجاوزات جو ہے نا وہ ختم کروا رہی ہے، بازاروں کے اندر سے ریڑیاں، ٹھیلے یہ سارے ختم ہو رہے ہیں، اب ایک جگہ دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ٹھیلے لگائیں، لیکن وہ بھی جگہ اتنی ہے کہ وہاں پہ اگر 100 ریڑیاں وہاں سے ختم کی ہیں تو اس میں وہاں پہ صرف 50 ریڑیوں کی جگہ ہوگی۔ اب جو 50 باقی ہیں وہ اگر راستے میں کہیں یا سڑک پہ یا کسی اسٹیشن پہ پارٹک پہ لگاتے ہیں تو گورنمنٹ ان کی چیزوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے یا وہ پھینک دیتی ہے جو میونسپل کمیٹی والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو رویہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ایک طرف تو ان کو کاروبار پرووائڈ نہیں کر رہی، دوسری طرف وہ اگر کہیں پہ لگا بھی رہی ہیں تو ان کو بھی پھر وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بالکل نامناسب رویہ ہے، بہت ہی غلط رویہ ہے۔ ریاست کی حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان کو روزگار مہیا کرے۔ اگر کوئی شخص برائی کے اڈے پر بھی بیٹھا ہوا ہے نا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہلے وہاں سے اٹھانے سے پہلے اس کے لیے روزگار کا انتظام کرے۔ اگر وہ روزگار کا انتظام نہیں کرتی ریاست، تو ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے خلاف اس طرح کا ایکشن لے۔ وہ شخص کی جو ٹھیلا لگائے ہوئے، ریڑھی لگائے ہوئے، اس کو پہلے روزگار مہیا کیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کا متبادل کوئی انتظام ایسا ڈھونڈا جائے، پھر اس کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے۔ وہ اس کے بچے ہیں، کھانا ہے، کھلانا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، معاملات ہیں، تعلیم ہے، یہ تو بنیادی طور پر خود ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ریاست جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے روزگار سے محروم کرے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پوری ریڑیاں پھلوں کی اور سبزیوں کی اٹھا کے اس کے اندر ٹرک کے اندر پھینک دیتے ہیں یا گرا دیتے ہیں، سڑک پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، سر یہ بتائیے گا، ابھی جیسے ریڑھی لگانے والوں اور ٹھیلا لگانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اسی سے متعلق میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے جو عام لوگ ہیں، ہم عوام،
ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے جو فروٹ بیچ رہے ہیں, ریڑھی لگا رہے ہیں, ٹھیلا لگا رہے ہیں, بڑا ہی کم تر ان کو سمجھا جاتا ہے. تو اسلام میں پیشے کے لحاظ سے ایسی کوئی تفریق ہے کہ کوئی پیشہ کم تر لوگوں کا ہو, کوئی بڑے لوگوں کا ہو؟ اسلام میں بالکل کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام میں اگر تفریق ہے یا تکریم ہے تو وہ کردار اور اخلاق کی بنیاد پر ہے, تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یہ کیٹاگوریکلی اسلام نے اس بات کو بیان کر دیا ہے. باقی جن پیشوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پیشے اسلام میں باعزت پیشے کہلاتے ہیں. یہ وہ پیشے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کیے ہیں. بکریاں بھی چرائی ہیں, انبیاء علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے, کاروبار بھی کیا ہے, کپڑے بھی سیے ہیں, بالکل جوتے بھی سیے ہیں. یہ سارے کام پیغمبروں نے کیے. لوہے کا کام بھی پیغمبروں نے کیے. تو لہٰذا کام کوئی بھی, پیشہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کم تر کریں. یہ جو آپ کو اپنے معاشرے میں خرابی نظر آتی ہے اس کی وجہ وہ ناانصافی ہے اور عدل اور مساوات کا نہ ہونا ہے کہ جس کی بنیاد پر جس کے پاس پیسہ ہے, چاہے وہ لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہو, چاہے وہ غلط ذرائع سے کمایا گیا پیسہ ہو, ہم اس شخص کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور انسان ہے, بالکل اس کے پاس وسائل ہیں, ذرائع ہیں, تو اس بنیاد پر اس کو عزت دی جاتی ہے. اور غریب کو اس بنیاد پر عزت نہیں دی جاتی, یا یہ پیشہ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ وسائل والے نہیں ہیں. تو اسلام ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا کہ پہلی قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئی تھیں. اس لیے کہ جو ان میں کمزور بندہ اگر کوئی غلطی کرتا, گناہ کرتا, جرم کرتا, اس کو تو سزا دیتے تھے, اور جو امیر اور طاقتور ہوتا تھا وہ جرم اور گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ جو تفریق ہے یہ قوموں کو تباہ کرتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں بیچارے لوگ, ان پر بڑی جلدی کریک ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے علاوہ باقی لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے, اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. بڑے بڑے پلازوں کے فیصلے ہونے پہ سالوں سال لگ جاتے ہیں, بڑے بڑے پلازوں کے فیصلے نہیں ہوتے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ناانصافی ہے, ظلم ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ اب یہ لوگ, آپ ان کی بات کر رہے ہیں اور بڑی رحم دلی آپ ان کے لیے ظاہرہ دکھا رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جب گلیوں میں جا کے اونچی اونچی شور کرتے ہیں, بلاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف, ان کی آوازیں ہوتی ہیں مختلف, بعض لوگوں نے سپیکرز بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں, تو کئی لوگ اس سے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. اس پہ دو آراء ہیں. کئی لوگوں کا تو فائدہ ہوتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے باہر کوئی چیز بیچنے آیا سب سے پہلا پھل والا آ گیا ہے, اور کئی لوگ جو سو رہے ہوتے ہیں, جن کے بچے سو رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں بتائیں. ان لوگوں کو جو جدید وسائل اور ذرائع ہیں ان کی واقفیت اگر ہو, میں نے دیکھا ہے کہ اب موبائل پر بھی سارا بزنس ہوتا ہے. یعنی سبزی والا ہے کوئی ہے, اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے, میسج کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے. اب تو یہ ذرائع بھی استعمال ہو رہے ہیں. بالکل. یہ تو بیچارے ریڑھی والے ہوتے ہیں, آئے اور چلے گئے, آپ کو ان سپیکروں پر کوئی اعتراض نہیں جو مستقل لگے ہوئے ہیں, اور 4-4 گھنٹے وہ پیسوں کے لیے گرائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آتے ہیں, آدھا گھنٹہ آئے, 20 منٹ آئے, 10 منٹ آئے, تو وہاں سے گزر گئے. اور جو 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے جو سپیکر لگے ہوتے ہیں مسلسل غریب عوام کے سروں پر, آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا حرج ہوتا ہے. یعنی بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, طالب علم بھی ہوتے ہیں, پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض بھی بیچارے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پھر بھی اب کچھ سنورتے اس طرح چلے جا رہے ہیں کہ اب ان کے گھروں سے رابطے ہوتے ہیں گھروں میں. تو یہ پھر جب چلتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے اتنے بجے آنا ہے, اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں گھر نے یہ چیز مانگی ہے, فلاں گھر نے یہ چیز مانگی ہے. تو اب وہ جو سپیکروں والا رواج ہے وہ بھی اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سر مارکیٹ سے ہم فروٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو عام طور پہ ریٹ فکس ہوتا ہے, لیکن ایسے جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی ریٹ فکس نہیں ہوتا. وہ اگلے بندے کو دیکھ کے اپنا منافع کی شرح طے کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے ریٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ایسا کرنا کیا درست ہے یا نہیں درست؟ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت پیسے کم کروانے ہیں تو اس کو پھر وہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ بڑھا کے بتا دیتے ہیں. تو یہ ان کے نزدیک کیا درست اور جائز عمل ہے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو کاروبار کرنے والے ہیں نا, وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے اخراجات, اپنے معاملات, اپنی سروسز, اپنا وقت جو وہ لگاتے ہیں جی, اس سارے کو وہ اس کو اسیس کر لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد ایک خاص رقم اپنے منافع کے لیے وہ رکھیں. یہ جو ہے کسی کو دیکھ کر قیمت لگانا, کسی کی زیادہ کسی کی کم, یہ طریقہ کار غیر اخلاقی ہے. رکھا وہ طریقہ جائے کہ جو پرماننٹ اور اچھا طریقہ ہو, جو اسلام میں بھی
اخلاق میں بھی، اور جو آپ کے معروف طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ سر میں ابھی کیونکہ تربوز کا سیزن ہے، میں جاتا ہوں مارکیٹ میں تربوز لینے کے لیے۔ اب تربوز مثال کے طور پہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کٹ لگواتے ہیں اور پھر چیک کر کے لے کے آتے ہیں، لیکن اگر ہم بغیر چیک کر کے لے کے آ جاتے ہیں اور گھر میں آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تو کچا نکل آیا ہے، وہ تو پکا نہیں ہوا تھا صحیح، تو اس صورت میں کئی مائیں ہوتی ہیں وہ پہلے تو بچوں کی بےزتی کرتی ہیں، پھر انہیں کہتی ہیں تم واپس کر کے آؤ۔ بالکل۔ اب اگلے بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورتحال میں وہ بچہ جو لینے گیا وہ بھی پھنس جاتا ہے، گھر میں بھی تربوز نہیں کھایا گیا، وہ دکاندار کہتا ہے بھی میرا کس میں کیا قصور ہے، تم لے کے گئے ہو۔ اس بحث کا کیا نتیجہ، کیا حل ہے؟ دیکھیے، اگر پہلے کچھ طے کر لیا جاتا ہے نا، پھر تو دکاندار ذمہ دار ہے، اور اگر کچھ طے نہیں کیا جاتا تو پھر دکاندار ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو دکاندار کے کام آ جاتی ہے، جی، پھر تو کچھ قیمت کم ہو جاتی ہے، کچھ قیمت واپس کر دی جاتی ہے۔ مثلا یہی تربوز ہے، وہ اپنی بکریوں کو کھلاتا ہے، بالکل، مویشیوں کو کھلاتا ہے، تو واضح بات ہے کہ خوراک بن جاتی ہے۔ اس حساب سے اگر وہ کچھ کرنا چاہے، جسے کہتے ہیں برابر سرابر معاملہ کرنا چاہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں یہاں پہ سناتا چلوں کہ میں ایک دفعہ تربوز لینے گیا، تو دکاندار سے میں نے کہا، تو اس نے ایسے دکھایا، اس نے کہا جی لال رنگ کی گارنٹی ہے، میٹھے کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ مجھے میٹھا دو اور لال بے شک نہ ہو، لال نہ ہو، میں لال اینک پہن کے کھا لوں گا۔ اور سب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام فرمایا کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کی عبادت پر آپ نے زور دیا، تاکید فرمائی کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو پھر اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تم عبادت کیا کرو۔ فرمایا کہ یہی راستہ ہے کہ جس سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔